जुम्मतुल मुबारक का दिन था आज। और अब तो चले रात हो चुकी है। और इसमें हम कहफ सर्कल किया करते हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं ये कहफ सर्कल के अंदर से एक टॉपिक निकाल के लाया हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें तो वो काफ़ी मर्तबा हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन अ, सूरह कहफ की आखिरी 10 आयत, उसको अगर एक इंसान बगौर पढ़ेगा और तो वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। फितना दज्जाल हमारे यहाँ उसकी मुख्तलिफ ताबीरात पाई जाती हैं, मुख्तलिफ उसकी एप्लीकेशंस लोग करते हैं, मुख्तलिफ ताबीरात करते हैं। और मैं भी वो सब की सभी दुरुस्त हों, और उनके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो तो मुसल्लमा तौर पे फाइनल हैं। जिस तरीके से मटेरियलिज्म है वो अपनी जगह पे बिल्कुल एक फाइनलाइज चीज़ है कि वो फितना दज्जाल का ही एक अ, जो सिरा है वो मटेरियलिज्म है। तो ये सूरा ओवरऑल जिस चीज़ को एड्रेस करती है, जिस चीज़ को यानी सूरा कहफ ने शुरू से लेके आखिर तक एड्रेस किया है, वो उसका थीम टॉपिक तो मटेरियलिज्म और ईमान, ये दो चीज़ों का आपस में टकरा जाना है। और आखिरी दौर के अंदर किस तरह से ईमान और मादियत का आपस में मुकाबला होगा, उसकी भी एक झलक हमें मिलती है मुख्तलिफ किस्सों के ज़रिए से, तमसीलों के ज़रिए से। अल्लाह ने इसके ऊपर तवज्जो दिलाने की यानी कोशिश की है कि यहाँ इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दिलाई है कि आखिरी दौर के अंदर भी किस तरह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुकाबले में आगे खड़ी होंगी, और इसमें से इंसान को किस जगह पे खड़ा होना चाहिए। एक सीक्वेंस के साथ शुरू हुआ था और आगे ख़त्म हुआ जब इस तरह से याजूज और माजूज का खरूज होगा, और वहां तक आके ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। लेकिन आखिरी 10 आयात में आयत नंबर 103 से 107 तक जो है, बल्कि 108 तक, जो आखिरी 10 आयात पढ़ने का हुक्म भी है कि उसको इंसान लाजमी पढ़े। यहाँ तो वो सूरा को मुकम्मल पढ़े। अगर वो तफसील से पढ़ना चाहता है इसको, तो वो पहले तो ये होना चाहिए कि पूरी की पूरी सूरा को लाजमी पढ़े। लेकिन अगर पूरी सूरा को नहीं पढ़ सकते, तो आखिरी 10 आयात को आप लाजमी पढ़ें, ताकि आपके सामने वो पूरी सूरा का एक तरह से खुलासा भी आ जाता है। मैं इसके अंदर दर्स तो मेरा 15 से 20 मिनट ही होगा। इसके अंदर मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर करूँगा कि आप इसके अंदर जितनी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और आपकी जितनी ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, उतना ही ज़्यादा ये आप इस चीज़ से आपको सीखने का मौका मिलेगा। सो लेट मी आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप सबके नज़दीक यानी अ, एक नॉर्मल पर्सन, लेमैन, एक आम इंसान की हैसियत से अ, जो सक्सेसफुल लाइफ है, यानी हमने अक्सर औकात देखते हैं जो लोगों की मोटिवेशनल वीडियोस हमारे सामने आती हैं। रिसेंटली मैं एक शख्सियत की मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था कि उन्होंने एक ऑफिस बॉय से अपने कैरियर का आगाज़ किया, और वो करते 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 आज वो अरबों में पहुंच चुके हैं। उससे पहले वो एक ऑफिस बॉय हुआ करते थे, और उन्होंने पूरी अपनी एक सक्सेस स्टोरी सो कॉल्ड सामने रखी कि मेरी ये सारी की सारी सक्सेस स्टोरी है कि मैंने एक बिल्कुल छोटे लेवल से एक काम करना शुरू किया, और मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बहुत सी हार्डशिप्स और अ, मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं, बड़ी सफरिंग्स मेरी लाइफ में आई, मैंने उनका सामना किया। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं थका नहीं, और मैंने करते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गया। इसी तरह से एक और पर्सन है, उसकी सक्सेस स्टोरी कि वो यानी पैदा हुआ, वो कोई अमेरिकन था। तो पैदा हुआ जनाब वो बहरी जहाज के अंदर, और फिर वहां से बाहर निकला, और निकलते निकलते द सेम पर्सन, वही बंदा जो है
اس نے ایک چھوٹے لیول سے اپنا کاروبار شروع کیا، شروع میں لوگوں نے اسے طعنے دیے، اس نے بہت سی مشکلات برداشت کی اور کرتے 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 وہ ایک لیول پہ پہنچا، اور اس ساری یعنی سٹیجز کے اندر اس کو بہت سفرنگز کا سامنا کرنا پڑا۔ آ، آپ لوگ اس کو سکسیس سٹوری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آیا کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم اپنے لیے ایک موٹیویشنل فیکٹر ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا ان کو اپنی لائف میں ایز اے موٹیویشن فیکٹر شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں آپ کو مزید بھی کچھ سٹوریز سنا سکتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ ماں باپ نہیں تھے، اس کے باوجود اس بندے نے بہت سی جدوجہد کی، بہت اسٹرگل کی، اور کرتے کرتے وہ بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اسی طرح سے وہ اسٹرگل بتاتے ہیں ایک بندے کی، یعنی اب آج تو زمانہ ہی ایک ایسا ہے کہ وہ ایک بچہ غریب خاندان کا ہے، اور اس نے رات کے ٹائم جو ہے اپنے ہاتھوں میں بلب اٹھا کے جو ہے وہ ماری ہے لائٹ اس کے اوپر، فلیش لائٹ مار کے وہ کتابوں میں جو ہے نا یا موم بتی جلا کے پڑھتا رہا ہے، اور ایٹ اینڈ اس کو ڈگری مل گئی ہے، اور وہ ایک اچھی جاب اسے ملی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو اچھی طریقے سے اسٹیبلائز کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت سی موٹیویٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں ایک عام انسان کی زندگی میں۔ سو آپ اس کو ایز اے موٹیویشن فیکٹر لوگوں کو پریزنٹ کرنا، لیٹس سپوز کل کو آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے سامنے ایسے افراد کو ایز اے موٹیویشن فیکٹر پریزنٹ کرنا پسند کریں گے یا نہیں؟ یس اور نو؟ جلدی جلدی جواب دینا ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ اس کو۔ اچھا جی، یس بھی آیا ہے، نو بھی آیا ہے۔ نو نو صحیح ہو گیا جی۔ تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آ، جو نو ہے، ہاں اچھا جی، پنچویلٹی اور کنسسٹینسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہم، اچھا میں اب نا یہاں پہ کچھ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا نا ایک بہت سا، تھوڑا سا نہیں بہت بڑا کنسیپٹ خراب ہوا ہے، وہ جو اوور آل ایک قومی سطح تک پہنچا ہے۔ یعنی شروع تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت شروع کرتے ہیں ایک چیز کو سامنے رکھ کے، لیکن وہ ایک سوشل اینڈ دین وہ نیشنل ایشو بن جاتا ہے اور وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 ہے، قل هل ننبئکم بالاکثرین عملا، اے محمد ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کہ جن کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد اور صلاحیتیں راہ راست سے بھٹکی رہیں، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا۔ اچھا اس کا میں ترجمہ بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے ذرا اس آیت کو سمجھ لیجئے جو ہم نے پیچھے پڑھی۔ یا محمد ان سے کہو کہ ہاں ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں۔ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ صرف وہی نہیں سمجھتے، یہ illusion صرف ایسے ہی کریٹ نہیں ہو جاتا، یہ کولیکٹیولی کریٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے کہ آپ کے اندر جو ایک میڈیا فیکٹر ہے، ایک پیرنٹس کا فیکٹر ہے،
اس کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایڈریس کیا تھا. ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جنوری کے اسٹارٹ میں, آئی تھنک 1 جنوری کو, اس سال کے شروع میں, یہاں 31 دسمبر کو ہمارا ایک سیشن ہوا تھا. اس کے اندر میں نے اس چیز کو ایڈریس کیا تھا کہ جو یہ چیز جہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے اپنی بچپن میں, آپ دیکھیں تو جو پیرنٹس کی طرف سے جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کمپٹیشن میں لگاتے ہیں. دیکھیں کمپٹیشن میں آنا انسانی فطرت ہے کہ وہ کمپٹیشن اس کو پسند کرتا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں آتا ہے, اور بڑوں سے لے کے بچوں تک آپ دیکھیں تو کمپٹیشن جوائن کرنا اور پھر اس کمپٹیشن کے اندر جیتنا, آگے بڑھنا, نکلنا, یہ فطرت ہے انسان. تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے ہی ایک کمپٹیشن میں لگاتے ہیں. جب ہمارے گھر میں یعنی کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے کمپٹیشن میں لگائیں کہ وہ اس کے کزنز ہیں, اس کے ریلیٹیوز ہیں, محلے دار ہیں یا دوست احباب ہیں, تو ان کے ساتھ وہ کمپٹیشن میں آیا ہے. تو وہ کمپٹیشن کس چیز کا ہے؟ وہ میٹیریلسٹک کمپٹیشن ہے کہ ایک دوسرے میں سے آپ نے سب سے زیادہ مارکس کون لے جاتا ہے. اچھا, لوگ اس کو ایک رنگ چڑھاتے ہیں. ریسنٹلی ایک شب تربیہ ہوا تو وہاں پہ میرے سامنے نا 30 کے قریب لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں جاتے ہیں یونیورسٹی میں؟ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. میں نے کہا لیٹ سے آپ کو یہ جو یونیورسٹی میں جو آپ ڈگری کر رہے ہیں تو 4 سال کے بعد آپ کو یہ ڈگری نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کی. ہاں, آپ 4 سال علم حاصل کرتے رہیں گے. تو آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو 4 سال یہ یونیورسٹی جائے گا؟ اور ایک دوسری چیز, ایک تو ڈگری اور دوسری یہ چیز, لیٹ سے ڈگری مل جاتی لیکن وہ ڈگری کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا, یعنی کل کو آپ کو اس کی جاب نہیں ملتی. تو مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کون سا بندہ ڈگری لینے کے لیے تیار ہوگا یا 4 سال یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بھی بندہ تیار, کوئی بھی بندہ, یعنی اپنے آپ کو جھانکے. لیکن ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو پرنسپل, ٹیچرز, پیرنٹس, مولوی, سوسائٹی, جب ان کے سامنے تھوڑا سا یہ کویشچن اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بچے علم حاصل کرنے جاتے ہیں. تو وہ علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. سو دیٹس وائی یہ بھی ثواب کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہی کمپٹیشن ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ پھر اپنے بچوں کو آپ اردو کیوں نہیں کراتے؟ کیوں آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں ڈال کے ہی ثواب دینا چاہتے ہیں؟ تو ثواب تو دوسری جگہ پہ بھی ہوتا ہے. اصلاً جو چیز مقصود ہوتی ہے وہ پیسہ ہوتا ہے, وہ میٹیریلسٹک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اسی کے کمپٹیشن میں بچوں کو لگایا ہے. تو وہ بیچارہ جب پیدا ہوا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہی یعنی 2-3 سال کے بعد فوراً ایک کمپٹیشن میں اس کو کھڑا کر دیا ہے. اور اگر وہ اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا تو اس کی سرزنش کی جاتی ہے پوری فیملی کی طرف سے. ایک طرح سے وہ بچے کی ہیومیلیشن کی جا رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے کہ میں شاید واقعی سب سے ایک نیچ ہوں, یا میرا جو ہے وہ کسی سے موازنہ نہیں بنتا, یا میں کوئی بہت میں ویک ہوں اس چیز کے اندر. اور اپنی اس کی ایک پرسنالٹی کے اندر وہ ایک عجیب سا چینج آنا شروع ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے وہ دوڑ میں لگتا ہے, وہاں سے وہ ایک جدوجہد میں لگتا ہے کہ نہیں, میں نے جو ہے اس سے زیادہ مارکس لینے ہیں. پھر مارکس کا جو چکر چلتا ہے وہ زیادہ تر چلتا ہے کالج لیول تک. جب وہ اس سے تھوڑا سا ایک آگے لیول پہ پہنچتا ہے تو اس کا ایک دوسرا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کمپٹیشن اس بندے کا شروع ہو جاتا ہے لڑکیوں والا. یعنی یونیورسٹی کے اندر کسی بندے کو پیسے کی ٹینشن نہیں ہوتی, وہاں پہ اس کو جس چیز کی مینلی ٹینشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ تو وہ پھر رہی ہے, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور لڑکیوں کو بھی یہ ماشاء اللہ سے ہوتا ہے, ان کے بھی مائنڈ میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اگر لڑکا اٹیچ نہیں ہوتا, اور وہ وہاں پہ چاہے ٹائم پاس کے لیے کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہو, تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ بھی سمجھتی ہیں کہ میں بھی مکمل نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر
اگر اس کے کسی فرینڈ کے ساتھ کوئی اس طرح کا چکر چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے اور میری فرینڈ کے پاس ہے، سو اس کا ایک دھیان اس طرف چلا جاتا ہے. پھر وہی بندہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں، جو اس کا بینک بیلنس ہوتا ہے، جو جائیداد ایک انسان کے پاس ہوتی ہے، تو پھر وہ وہاں پہ کمپٹیشن کے اندر آ جاتا ہے کہ میری جو جائیداد ہے وہ میرے بھائیوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے، وہ میرے دوستوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. پھر محلے داروں سے کمپیریزن کرتا ہے. پھر وہی کمپیریزن اگر اس کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے، یعنی میں نے کبھی بھی کسی دولت مند انسان کو اپنی دولت کے اوپر مطمئن نہیں دیکھا. یہ میری ایک زندگی کا تجربہ ہے. ہمارے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندے کے نا ایک اپنا اسکول بن جاتا ہے. یعنی اس کا ایک بہت بڑا اسکول چھوڑیں، ایک بندے کا نا اپنا ایک ایک اس کی یونیورسٹی ہے. ایک بہت ہی نیک انسان ہوا کرتے تھے وہ کراچی کے اندر، ایک یکساں نظام تعلیم کے لیے جدوجہد کیا کرتے تھے 90 کی دہائی میں. تو اس بندے کی بعد میں نے یو ایم ٹی لاہور اس کی یونیورسٹی کا وہ مالک ہے. تو اسے کہا گیا کہ بھئی آپ کن کاموں میں لگ گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرا جو میرے ساتھ جن لوگوں کا کمپٹیشن ہے وہ کوئی جامعہ کراچی نہیں ہے. میں نے نسٹ کے ساتھ اور لمس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کمپٹیشن کرنا ہے. یعنی اگر وہ ایک لیول پہ آ کے کھڑا بھی ہو جائے گا، وہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا مالک بھی بن جائے گا، تو پھر بھی وہ کمپٹیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا دولت مند طبقے کے ساتھ اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. تو ان کے ساتھ ایک کمپٹیشن کے اندر آ جائے گا، وہ وہیں پہ بس نہیں کرے کبھی بھی. اور کیونکہ یہ دو دولت ہوتی ہے نا، وہ انسان کبھی بھی اپنے، یہ آپ دیکھیں کہ ضرورت کے لیے نہیں حاصل کرتا. ضرورت کے لیے تو آپ کے لیے 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتی ہے جو ایک انسان کی اپنی نمائش ہوتی ہے اور اب ایک کمپٹیشن کے اندر آتا ہے کہ انسان دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے. سو وہ ایک وہی چیز تھی کہ آپ انسان جو ہے وہ ایک لیول پہ پہنچ بھی جائے تو وہاں سے بھی وہ کبھی بھی ایک کمپٹیشن سے باہر نہیں نکلتا. وہاں پہ بھی وہ آ کے اسٹل یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے وہ دولت مند طبقے سے آگے گزرنا ہے. پھر یہ کام انفرادی سطح سے نکل کر قومی سطح پہ آ جاتا ہے. اور قومی سطح پہ وہ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ قومیں اس چیز کی صحیح اور جدوجہد میں لگ جاتی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سڑکیں بنانی ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی انکریز کرنی ہے. اور اس سے یعنی وہ ایک، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نیگیٹو چیز ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی ترقی کے لیے، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہ کرے، لیکن جو ان کی ساری زندگی کی صحیح اور جدوجہد جس چیز کے لیے لگ جاتی ہے، یعنی اپنی زندگی کا انہوں نے نصب العین نقطۂ نظر اس چیز کو بنا لیا ہوتا ہے اور پھر اسی کو سامنے رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں. اور اس آیت کے اندر بھی وہی چیز ایڈریس کی جا رہی ہے کہ جن کی ساری جدوجہد اس چیز کے اندر لگی تھی. تو اب وہ ایک قومی لیول پہ بھی جب یہ ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو گئی تو پھر وہاں پہ بھی سارا کام، سارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے سب سے پہلے پاکستان تو وہاں پہ ایک نیشن جو ہے سب سے پہلے ہی اپنی اکنامیکل فائنینشیل ڈیولپمنٹ کو دیکھنا شروع کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو کمپیریزن میں لے آتی ہے. کبھی وہ یعنی چھوٹے لیول پہ ہوں تو وہ انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں گے ہمارے جیسے، وہ بڑے لیول پہ ہوں تو وہ بھی تھکیں گے نہیں، ٹھیک ہے وہ پھر چائنا کمپیئر کرے گا اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ، رشیا، اور یہ آپس میں بڑے ملکوں کی گیمیں چلنا شروع ہو جائیں. تو یہ ہے وہ میٹیریلزم جس نے اس وقت ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے دیا. یعنی ایک چھوٹے بچے کے ذہن سے لے کے اس وقت دنیا کا اجتماعی نظام جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. یعنی کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ میٹیریلسٹک اپروچ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جایا جائے. اور پھر سونے پہ ایک اور سہاگا ان کا یہ ہے کہ اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا بلکہ اپریشیٹ کیا جاتا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور اپریشیشن کو ایکسیپٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بچپن سے اسی چیز پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ دوسرے بچے سے زیادہ نمبر لیں گے تو وہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اگر آپ اخلاق میں بہت ہی اچھے ہیں، نو میٹر آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نو میٹر
آپ نے کبھی بدتمیزی نہیں کی، نو میٹر آپ کوئی بھی کام کر لیں آپ، یعنی یعنی دینی لحاظ سے بھی اپنے اندر بہت جذبہ شوق رکھتے ہوں، سو اٹ ڈزنٹ میٹر. جو چیز میٹر کرے گی وہ یہ کرے گی کہ آپ نے نمبر لیے ہیں نہیں لیے، اور اسی چیز پہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچپن سے اس چیز کے اوپر اپریشیشن مل رہی ہے، تو وہ جو بندہ کام کر رہا ہے، جو دن رات محنت کر رہا ہے، جو بندہ موم بتی جلا کے وہ کاغذ نیچے رکھ کے پڑھائی کر رہا ہے، تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہی بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے، اپریشیٹ کیا، تو میں بہت عظیم کام کر رہا ہوں. اور وہ عظمت والا کام سمجھ کے وہ یہ سارے کام کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ میں بہت زبردست انسان ہوں، اور میں بڑی زبردست محنت کر رہا ہوں، میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں. اور وہ تو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ آ، انسان اور بہت ہی ایک نیک پرہیزگار، وہ اپنے آپ کو اپنی ساری جدوجہد کو یہی سمجھے گا نا کہ میں ایک بہت اچھا کام کر رہا ہوں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے محمد ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کی ساری صحیح و جد و جہد دنیائی کی زندگی کے لیے معکوف رہی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ بہت اچھا کر رہی ہے یا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے رہے. اس کو نیکی کے تصور کے اندر بھی ہم نے بیان کیا نا. لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں یار وہ بل گیٹس کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ امبانی کر رہا ہے، وہ بھی اس نے یہ عظیم کام کیا ہے، اب اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، بھوکے نہیں سوتے. پولیو وائرس کی جو ہے وہ ویکسینیشن بل گیٹس کی وجہ سے ہر بندے کو فری مل رہی ہے. سو یہ ساری چیزیں وہ گنواتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یعنی پبلسٹی ہوتی ہے نا اپنی. سو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ اپنے ان تمام تر اعمال کو، جب لوگ ان کو اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کریں گے ان چیزوں پہ، اور دوسری چیزوں پہ ڈس آن کریں گے، یا کم از کم دوسری ان چیزوں پر، اخلاقی چیزوں پر، ایمانی چیزوں پر اپریشیٹ نہیں کریں گے، ان کی اپریسیشن ختم ہو جائے گی ان چیزوں پہ، اور دوسری چیزوں کے اوپر اپریشیٹ کیا جائے گا. پیرنٹ سے لے کے اوپر سے نیچے لے کے نیچے تک ہر جگہ پہ اسی چیز کو آن کیا جائے گا. تو وہ تصور یہ بن جائے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے. یعنی ایسے ہی فضا بنتی ہے، ایسے ہی سوشل ڈسکورس بنتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ایسے ہی ہے، یہ چیز درست ہے. تو یہ دجالیت ہے. ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون؟ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کامیاب ہے. یہ جو پرسنز ہیں، ان لوگوں نے، ان کی بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. سو سکسیس سٹوری کو ہم نے دیکھا، تو اس کو اب ذرا پوسٹ مارٹم کریں اس کا. اگلی آیت پڑھیں. اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری جدوجہد کر رہے ہیں، یعنی سوال یہ ہے کہ جتنے لوگ یہ جدوجہد کرتے ہیں، جو بھی لوگ یہ جتنی مرضی جان مارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا نا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نامراد ہیں، ناکام ہیں. تو کیوں کیوں نامراد ہیں، کیوں ناکام ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو جس چیز کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو سامنے رکھ کے اپنی ساری زندگی لگاتے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ وہ تو آپ کے مرنے کے ساتھ اس دنیا میں ویسے ہی ختم ہو جائے گی. یعنی کس چیز کو سامنے رکھ کے جدوجہد کر رہے ہیں؟ کس چیز کے لیے اتنی زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں؟ میں نے نا ایک وہ
دوست تھا ایک ہمارا، تو میں نے اس سے سوال یہ کیا، میں نے کہا وہ ہاسٹل میں رہتا تھا تو پیچھے سے اس کا تعلق تھا، بھاول نگر سے اس کا تعلق تھا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ وہ 2 سال کی ڈگری کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ یہاں پہ 2 سال کے لیے آئے ہیں اور بھاول نگر سے یہاں پہ ہاسٹل میں آ کے رہ رہے ہیں، تو آپ نے اپنا گھر یہاں پہ کیوں نہیں شفٹ کر لی؟ وہ کہتے ہیں یار میں یہاں پہ 2 سال کے لیے آیا ہوں، میں نے یہاں پہ اپنا گھر شفٹ کر کے کیا کرنا ہے، جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کروں گا اور یہاں سے جاؤں گا. نہیں، بہت سبق کا محض بات یہ ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اس کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، میں ایک کام میں نے کرنا ہے، وہ کر کے میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. اب میں یہاں پہ گھر بنا لوں گا اور میں یہیں پہ جو ہے نا وہ اپنا سارا فیملی شفٹ کر لوں گا اور پیچھے سے سب کچھ چھوڑ چھڑا کے آ جاؤں گا، میں تو بے وقوف ہوں گا. تو یہی بے وقوفی ہے جو ہم سب لوگ جس چیز کے اندر بھگن، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جو تصور غلط بن گیا ہے نا، مٹیریلزم ایک غلط تصور کی وجہ سے آیا ہے. وہ تصور ویسٹ کا یہ تصور تھا کہ یہ دنیا ہی سارا کچھ ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا ہے دوں، تو یہ دنیا تو ایسے ہی ہے، چلتی آ رہی ہے، بس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور یہ آخرت وغیرہ تو کچھ نہیں ہوتی. تو وہ ان کا مٹیریلزم کا پرسپیکٹو ان کے تصور کے لحاظ سے وہ ایک قابل عمل چیز تھی. لیکن ہم جس طرح سے جس تصور کو مانتے ہیں، جو ہمارا کانسیپٹ ہے، اس کے تو سامنے یہ چیز ٹکتی ہی نہیں ہے، اور وہ بالکل غیر معقول چیز ہے کہ ہمارا تو نظریہ ہی یہ ہے کہ ہم ایک وقت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا وقت ہے جو ہمیں ملا ہے، ایک مدت ہے جو ہمیں ملی ہے، اور ایک مقصد ہے جو ہمیں آنے کے لیے یہاں پہ ملا ہے. یعنی اس دنیا میں آتے ہوئے ہمیں ایک مقصد ملا ہے جو ہم لے کے اس دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مدت ملی ہے جس کے اندر ہم نے وہ مقصد اپنا پورا کرنا اور یہاں سے جانا ہے. اب ہم آ کے یہاں پہ دوسرے کام میں لگ گئے، یعنی ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد ایک طرف ہو گیا، ہم آ کے لگ کسی اور طرف گئے. اب سب سے زیادہ ناکام کون ہوں گے یعنی اس دنیا کی زندگی میں؟ اس پوری پرسپیکٹو کو سامنے رکھ کے دیکھیں، پورے تصور کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ دنیا میں آپ ایک مدت کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مقصد لے کے آئے ہیں، اس مقصد کو آپ نے سائڈ پہ رکھ کے ساری کی ساری جدوجہد لگا دی کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے میں، اور اسی کو موٹیویشن بنا لیا، اسی کو ٹھیک سمجھا، اور ایک دن ہے کہ آپ مر گئے. جب مر کے اٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ آخرت میں جب جائیں گے تو آپ کی ساری جدوجہد وہ تو آخرہ بیس تھی ہی نہیں، وہاں پہ تو اعمال کے مقصد، یعنی مقصد اعمال اور نتائج اعمال ہی آپ کے سامنے ہوں گے. اب آپ کے اعمال کا مقصد جب اللہ کی رضا نہیں تھی، جب آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کے دوڑ نہیں لگائی، جب آپ نے اسلام کو سامنے رکھ کے، اس دن کو سامنے رکھ کے اپنے اعمال کی بنیاد نہیں رکھی، تو اس دن پھر آپ سب سے زیادہ ناکام اور سب سے زیادہ نامراد اور سب سے زیادہ خسارے میں خود ہوں گے. اور وہ کس طرح سے دیکھیے نا کہ ایک انسان ہے، وہ دوڑ لگاتا ہے، اس نے بہت محنت کی ہے، اس نے بہت اسٹرگل کی ہے، اس کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑی ہیں، وہ بہت رگڑا لگا ایک بندے کو اس دنیا میں، یہ سب سے زیادہ ناکام کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ سب سے زیادہ ناکام کس طرح سے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنے رگڑے کھائے ہیں، اتنی جوتی کھائی ہیں، دنیا کے اندر ماریں کھائی ہیں، اور اسٹرگل بھی کیا، اور اس کے باوجود وہ آخرت میں جا کے بھی جوتے کھائے گا. یعنی دنیا میں تو جوتے کھائے ہیں، دنیا میں تو دوڑیں لگائی ہیں، دنیا میں دن رات ایک کی ہے، اور وہاں پہ جا کے بھی جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں، وہاں پہ جا کے بھی وہ وہاں پہ آگے جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے بھی اس کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ سب سے زیادہ ناکام اور سب سے زیادہ نامراد لوگ تو یہ ہیں. تو دیکھیں دوڑ تو لگنی ہے، یہ دنیا ہے ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، تو آیا کہ آپ اپنے مقصد کی طرف کتنا آگے پیش رفت کرتے ہیں، اس کی طرف کتنا دوڑتے ہیں، یہ کامیابی کا معیار. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا. اب یہ نہیں لٹرلی ماننے سے انکار کر دیا ہر بندہ نے، دیکھیں آپ، اور اب اس کی حضور پیشی کا یقین نہ کیا، آخرت کو سامنے رکھ کے آپ نے اپنے اعمال کی بنیاد نہیں رکھی، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی ان کے سارے اعمال ان کے مرنے کے ساتھ ہی ضائع ہو گئے. وہ جس چیز کے لیے تھے، وہ جس چیز کے لیے تھے، جو اس کے پیچھے مقصد تھا، وہ دنیا کی زندگی کے اندر تھا، اور ان کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. ایک لمیٹڈ ٹائم لائن ہے، ایک یعنی جس طرح آپ مثال دی نا کہ ایک بندے کی اگر جو ایوریج لائف سپین 60 ایئرس ہے،
اور 60 ایئرز میں سے اس کے 2 ایئر پروجیکٹ ہے ایک دوسرے شہر میں. تو وہ 2 ایئر پروجیکٹ کے لیے وہاں پہ پکا مکان بھی نہیں بناتا. ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ رینٹ پہ رہنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہاں پہ مستقل مکان بنا کے کیا کرنا ہے, یہاں پہ میں آیا صرف 2 سال کے لیے. اور وہاں پہ جہاں پہ میں نے جو یعنی 50 سال باقی گزارنے ہیں یا 58 ایئرز میں نے باقی گزارنے ہیں, تو اصل میں نے فوکس وہاں پہ کرنا ہے. جو بھی میں نے مکان بنانا ہے, جو بھی میں نے جائیداد بنانی ہے, جو بھی میں نے کاروبار کرنا ہے, وہ میں نے وہاں پہ کرنا ہے. اور اسی طرح سے اس کو آپ ایک بڑے پرسپیکٹو پہ رکھ کے دیکھ لیں تو یہاں پہ آئے ہیں 50-60 سال کے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ اتنے ہی ایج کے لیے آئے ہیں, اتنا ہی ٹائم لائن آپ کو دی گئی ہے, اتنا ٹینیور ہے ہمارے پاس, اور یہاں پہ بھی آئے ہم اس مقصد کے لیے. اب وہ مقصد گیا سائڈ پہ. ٹھیک ہے. مقصد وہ تو ایک طرف چلا گیا, اور ہم نے اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں, ساری کی ساری کاوشیں کس چیز کے اندر لگا دی؟ اس دنیا کے اندر ڈیولپ ہونے. ٹھیک ہے. اس دنیا کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کے اندر ڈیولپ ہونے میں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جا کے قبروں میں پڑ گئے. اور وہاں سے دیکھیں تو جو کچھ ہمارے پاس تھا, جو کچھ ہم نے اس دنیا میں دوڑ لگا کے حاصل کیا, وہ وہیں پہ دفن ہو گیا ہمارے ساتھ. اب وہ دفن ہوا ہے تو اب قیامت والے دن اٹھے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. وہ اللہ کہتے ہیں قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. یعنی آپ کی ڈگریاں یا آپ کے پیسے یا جو کچھ ہے اس کا کیا وزن ہوگا پھر وہاں؟ جو کچھ دنیا میں کمایا ہے وہاں پہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا ہے, اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. یعنی یہ روش اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. یہ مٹیریلزم, اس کو عملی طور پہ اپنا لینا. آپ کی زبان پہ یہ دعوے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, رسول کے ماننے والے ہیں, آخرت کے ماننے والے ہیں, یہ مذاق ہے. یہ مذاق ہے. اس کے ساتھ یہ میٹیریلزم کی روش کو اختیار کر لینا, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی جزا ہے اور یہ کفر ہے. اس کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے, یہ اس کی پاداش کے اندر سزا ملے گی, یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. یعنی سب سے بہترین حالت اور سب سے زیادہ کامیاب افراد تو یہ لوگ ہوں گے. اب جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے مقصد کو سامنے رکھ آنے کا اور اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں, اپنی ساری جدوجہد کی, تو ان کو ان کی جدوجہد کا نتیجہ وہاں پہ مل جائے گا. اب یہ ایک تصور ہے سکسیس کا. اب آپ دیکھیے کہ ایک بندے نے دنیا کی زندگی کے اندر بہت جدوجہد کی, بہت جدوجہد کی اسلام کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, حق کے لیے. آپ اس کو ایک موٹیویشن پوائنٹ بناتے ہیں, یا موٹیویشنل پوائنٹ آپ اس بندے کو بنا لیتے ہیں جس نے دنیا کے اندر بہت کچھ حاصل کر. آپ کس کو موٹیویشنل پوائنٹ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ کس کو سینٹرلائز کر کے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اپنے ارد گرد لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, خود اپنے اوپر لاتے ہیں؟ تو یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے, اور یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ مٹیریلزم. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کفر بھی ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق بھی ہے, یہ اللہ کی آیات کے ساتھ بھی مذاق ہے. یہ سراسر یعنی آخرت کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا. یہ جو مٹیریلزم ہے, سورہ کا ٹاپک ہی مٹیریلزم ہے. تو دجالیت, اس کا دوسرا نام آپ مٹیریلزم کہہ سکتے ہیں اس کو. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے مذاق بنا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, کہ ایک طرف آپ کی زبان پہ ایک چیز ہے اور آپ کی ساری جدوجہد ایک طرف چلے گی. پوری اوور آل جو لائف کے اندر جتنی جدوجہد آپ نے کرنی تھی, جو آپ کی صلاحیتیں تھیں, ایک بندہ بہت بڑا سائنسدان بن سکتا ہے. وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے, اس نے ساری دنیا کے اندر لگا دی. اس نے آخرت کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا اس صلاحیت. یعنی وہی سیم چیز وہ اسلام کے کام بھی لا سکتا تھا, لیکن اس نے اسلام کے کام لانے کے بجائے اس کو دنیا کے اندر ضائع کر دیا. ایک بندہ ہے, وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے اسلام کے فائدے کے لیے,
دن رات ایک کر سکتا ہے، لیکن اس نے دنیا کے لیے کر دیا. اب کیا ہوا؟ اب یہی نکلا کہ وہ ساری کی ساری جدوجہد اس کی کسی کام نہ آئی. دنیا کے اندر بھی کیا کام آنی ہے، وہ دنیا کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ الٹیمیٹلی وہیں پہ ختم ہو جانی. جو چیز ضرورت کی ہونی ہے وہ ہمیں مل جانی. جو ہمارا کھانے پینے کا سامان ہوگا وہ ایک غریب آدمی کو بھی مل جاتا ہے، وہ ایک امیر آدمی کو بھی مل جاتا ہے، ایک متوسط بندے کو بھی مل جاتا ہے. اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کریں. البتہ اس کے پیچھے اتنا دوڑنا اور دوڑ لگانا اور ساری صلاحیتیں اس کے اندر ضائع کر دینا، اور اس کے لیے اس کو زندگی کی فرسٹ پریورٹی رکھنا، انتہا درجے کی اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے. اور یہ یعنی اتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. دنیا کے اندر بھی کیا ہاتھ ہے؟ یعنی ہاتھ وہی آئے گا نا جو پیٹ میں جائے گا. اس سے زیادہ ہاتھ میں لا کے کیا کرنا، وہ تو یہیں پہ رہ جائے گا. یہ اعلیٰ درجے کی بے وقوفی، ایک انسان کی ناکامی نامرادی اس چیز کے اندر ہے کہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں اس چیز کے اندر لگا دیں کہ اس دنیا کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس دنیا کے اندر کیسے آگے بڑھنا ہے، اور آخر میں وہ یہ بھی سمجھتا رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کرے. اور یہ دجالیت، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. الٹیمیٹلی اللہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بے وزن ہیں. جو کچھ دنیا میں کرتا رہا ہے اللہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نزدیک وہ سب کچھ بے وزن ہے، اور وہ ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نزدیک وہ سارے کے سارے اعمال ضائع گئے، اور پھر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کفر کی پاداش میں اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ کرتا ہے. وہ لوگ کو لہٰذا استغفر اللہ. السلام علیکم. کسی قسم کا کوئی سوال ہے کر لیجئے. یہ مکمل درس قرآن ہوا ہمارا آج کا. کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ لازمی کر لیں، اور کوئی ایڈیشن کرنی ہے وہ بھی لازمی کر لیں. نہیں، دجال کے اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فزیکل ظہور بھی ہو سکتا ہے، اس کا فزیکل ورژن بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے اور بھی اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ہاں، یعنی اس کی ایک اپلیکیشن یہ بھی ہے، ون آف دا اپلیکیشنز آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دجال ہے، میں نے کہا یہ دجالیت ہے. اور دجالیت کے اندر اس کا ایک عنصر یہ ہے جس نے آج ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. ایک چھوٹے بچے سے لے کے ساری کی ساری دنیا کے جو اوورال سسٹم چل رہا ہے، وہ جس اسپیس پہ چل رہا ہے وہ یہی ہے. اور وہیں پہ ہر بندے کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، بلا تفرقہ، مسلمانوں کے بھی اور غیر مسلموں کے بھی، اور ہم جیسے مذہبیوں کے بھی. اور ہر بندے کے لیے اس کی مرکز ایک بن چکا ہے، اور وہ اس مرکز کی طرف دوڑ لگا رہا ہے. یہ ایک میٹیریلسٹک فلسفی ہے. سائیکالوجی ایک فلسفی سے بڑھ کے یہ میٹیریلسٹک سائیکالوجی بن چکی ہے ہماری. اور یہ ایک دجالیت ہے، ایک دجل ہے، اور ایک فریب ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جس طرف دوڑ لگا رہے ہیں وہ دوڑ لگانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ایک جو ایک کانسیپٹ تھا. باقی دجال اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. غورو جی، مزید کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ گروپ میں کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ جی. انشاءاللہ موقع ملے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جی. فی امان اللہ.